बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वकार खालिद है और अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बेटा जी, आज हमारे सामने जो मौजू है वो नज़्म आदमी है। ये सैयद ज़मीर जाफ़री की लिखी हुई है। सबसे पहले तो हम शायर का थोड़ा सा तारुफ़ देख लेते हैं। सैयद ज़मीर जाफ़री 1918 को इनकी पैदाइश हुई। सैयद ज़मीर जाफ़री 1918 को पैदा हुए। आपकी जो वफ़ात है वो 1999 की है और आप नज़्म और गज़ल पर यकसां कुदरत रखते हैं, लेकिन जो आपकी वजह शोहरत है वो मज़ाहिया नज़में बनी। आपकी जो वजह शोहरत है वो मज़ाहिया नज़में बनी हैं। आपके कलाम में शगुफ्तगी का उनसर तंज़ की बनिस्बत ज़्यादा पाया जाता है। आप समाजी मसाइल का बड़ा अच्छा इदराक रखते हैं। माशरती ख़ामियों पर गहरी नज़र भी है आपकी। अकबर इलाहाबादी जो हैं उनको मज़ाह का इमाम माना जाता है। उनके बाद अगर किसी का मज़ाह में बड़ा नाम है तो वो यकीनन सैयद ज़मीर जाफ़री हैं। बेटा थोड़ा सा नज़्म का तारुफ़ देख लें कि नज़्म में क्या बयान किया गया है, क्या कहा गया है कि तब्दीली इक़दार के हवाले से माज़ी और हाल का तकाबली जायज़ा है। और दूसरी इसमें बात जो है वो जदीद माशरती इक़दार पर तंज़ किया गया है। नज़्म में मादियत परस्त मुआशरे की ख़राबियों का बयान मिलता है नज़्म में। और इससे अगली बात जो है वो आदमी की अखलाकी पस्ती को मौज़ूए बहस बनाया गया है। नज़्म का माखज़ भी लिखा है कि माखज़ है निशाते तमाशा। अब हम बराह रास्त जो है वो नज़्म की तरफ आते हैं। नज़्म का पहला शेर है कि था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी, आजकल ज़र आदमी, कसर आदमी, कार आदमी। माज़ी में आदमी जो है उसका मयार इल्म की वजह से मुतय्यन किया जाता था, उसका मुकाम दिल और प्यार की वजह से मुतय्यन किया जाता था, जबकि मौजूदा दौर में आजकल आदमी का मयार रुपया, पैसा, बड़ा घर और बड़ी गाड़ी को माना जाता है। था कभी इल्म आदमी माज़ी में आदमी का मयार जो है वो इल्म की वजह से होता था। और था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी, आजकल ज़र आदमी, कसर आदमी, कार आदमी। आदमी कभी इल्म का मजमुआ हुआ करता था। आदमी जो है कभी माज़ी में दर्द दिल रखने वाला होता था, आदमी मोहब्बत करने वाला होता था, जबकि मौजूदा दौर जो है ये सरमायादाराना दौर है और इस पर ही सैयद ज़मीर जाफ़री ने तंज़ किया है। आजकल ज़र आदमी, कसर आदमी, कार आदमी। आजकल जो है वो आदमी की सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश है, उसका एक ही मंशा है, वो है पैसा। आजकल ज़र कहते हैं पैसे को, कसर कहते हैं बड़ा जो है वो घर कहते हैं। कसर का लफ्ज़ी मतलब होता है महल, यानी आज का जो आदमी है वो बड़े महल की ख्वाहिश रखता है और जो है वो बड़ी गाड़ी की ख्वाहिश रखता है। आजकल ज़र आदमी, कसर आदमी, कार आदमी के मौजूदा दौर का जो आदमी है वो पैसा, बड़ा घर और बड़ी गाड़ी की ख्वाहिश रखता है। ये इसमें तंज़ किया, यानी कहना ये चाह रहा है कि माज़ी का जो आदमी है वो कुरान और सुन्नत से ज़्यादा जुड़ा हुआ था, जबकि मौजूदा दौर का आदमी जो है वो कुरान और सुन्नत से इतना मुतासिर नहीं जितना वो मगरबी नज़रियात से मुतासिर है। बेटा जी, इसमें चंद मैंने इसका सबसे पहले इसका मफ़हूम देखिए शेर का कि माज़ी का आदमी साहिब इल्म, साहिब दिल और प्यार करने वाला इंसान था, जबकि आज का आदमी दौलत और मालो असबाब का परस्तार है। बेटा जी, इसके मैंने चंद हवाले के अशार भी आपके सामने हैं कि पहला शेर है इसका, फ़रिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। अल्ताफ़ सनहाली का बड़ा खूबसूरत शेर है कि फ़रिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। ऐसा है कि ये उस वाक़े की तरफ इशारा है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया और इल्म की वजह से आदम अलैहिस्सलाम का मुकाम व मर्तबा भी फ़रिश्तों से अफजल करार दिया गया। अब इसमें दूसरा शेर उसकी तरफ आइए कि दूसरा शेर है कि नहीं कुछ इसकी पुरसश उल्फत अल्लाह कितनी है, नहीं कुछ इसकी पुरसश उल्फत अल्लाह कितनी है। मौजूदा दौर में
کسی آدمی کا مقام و مرتبہ متعین کرنے کے لیے، کسی آدمی کا معیار جانچنے کے لیے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ احکام الہی کے پابند کتنے ہیں، آپ جو ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار کتنے ہیں. کیا پوچھا جاتا ہے؟ نہیں، یہ تو بالکل نہیں پوچھا جاتا. نہیں کچھ اس کی پرسش الفت اللہ کتنی ہے، یہی سب پوچھتے ہیں. آپ کی تنخواہ کتنی ہے. اب یہ دیکھیے کہ تنخواہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے روپے پیسے سے ہے. اور یہی اس نے کہا تھا کہ آج کل زر آدمی اور زر یعنی پیسہ دونوں موجودہ دور میں لازم و ملزوم ہیں. اور پھر اس میں اگلا ایک چھوٹا سا اور خوبصورت سا شعر ہے کہ حوالے میں آپ تشریح میں اس سے بھی سہارا لے سکتے ہیں. پیار کی روشنی نہیں ملتی ان مکانوں میں، ان مکینوں میں، کہ اتنے زیادہ آدمی ہیں، اتنے زیادہ لوگ ہیں، لیکن ان میں جو احکام الہی کا پابند ہو. اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ درد دل ہونا چاہیے، آپس میں محبت اور پیار والا جذبہ ہونا چاہیے، ایک انسان کو دوسرے انسانوں کا مددگار ہونا چاہیے، جبکہ موجودہ دور میں ایسا کم نظر آتا ہے. اچھا بیٹا جی، اس سے جو اگلا شعر ہے وہ ہے کل بلاتی بستیاں مشکل سے 2-4 آدمی. کل بلاتی بستیاں مشکل سے 2-4 آدمی، کتنا کامیاب آدمی ہے کتنا بسیار آدمی. کل بلاتی بستیاں مشکل سے 2-4 آدمی، کتنا کامیاب آدمی ہے کتنا بسیار آدمی. کل بلاتی بستیاں، بیٹا جی بستی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس کا مراد ہم بڑا محدود سا معنی لیتے ہیں کہ بستی سے مراد دیہات یا گاؤں ہے. بستی سے مراد ہے کہ جہاں لوگ بستے ہوں. کل بلاتی کا لفظ ہاتھ لگا کر جہاں زیادہ تعداد میں لوگ بستے ہوں، وہ گاؤں بھی ہو سکتے ہیں، دیہات ہو سکتے ہیں، وہ شہر بھی ہو سکتے ہیں. کل بلاتی بستیاں مشکل سے 2-4 آدمی، لوگوں سے بھرے ہوئے علاقے ہیں، لیکن ان میں صحیح معنوں میں جنہیں کہا جائے، جن میں آدمیت والا معاملہ ہو، جن میں انسانیت پائی جائے، وہ صرف 2-4 نظر آتے ہیں ہمیں. کل بلاتی بستیاں مشکل سے 2-4 آدمی، کتنا کامیاب آدمی ہے. کامیاب کہتے ہیں کم ملنے والا. کتنا بسیار آدمی. بسیار کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے ہونا، آدمیوں کا بہت زیادہ ہونا. کہ کتنا کامیاب آدمی ہے، آدمی ایسا جس میں آدمیت ہو وہ بہت کم ہے. کتنا بسیار آدمی، زیادہ لوگوں میں آدمی جو ہے وہ کوئی نظر آتا ہے. اس کے مفہوم کی طرف آئیے کہ ان گنجان آباد بستیوں میں چند ہی لوگ انسانیت کے حامل نظر آتے ہیں. ان گنجان آباد بستیوں میں چند لوگ ہی انسانیت کے حامل نظر آتے ہیں. آدمی تو کثرت سے ہیں مگر ان میں انسان کوئی ہے. آدمی تو کثرت سے ہیں مگر ان میں انسان کوئی ہیں. بیٹا اس میں حوالے کے ذرا اشعار دیکھیے کہ آدمیت اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے. آدمیت اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے. کتنا طوطے کو پڑھایا پر وہ حیواں ہی رہا. شیخ ابراہیم ذوق نے بڑا خوبصورت طنز کیا ہے. آدمیت اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے. آج کا جو آدمی ہے وہ علم حاصل کم کر رہا ہے جبکہ وہ معلومات زیادہ اکٹھی کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ یعنی تربیت سے عاری انسان ملتے ہیں ہمیں. اور اس میں دوسرا شعر ہے کہ اس میں بیٹا جی دوسرا شعر دیکھیے کہ پھر ایسے ہاتھ سے معذور ہونا اچھا ہے. پھر ایسے ہاتھ سے معذور ہونا اچھا ہے، کسی کے واسطے جو آسرے کا ہاتھ نہیں. اللہ رب العزت نے یہ ہاتھ آپ کو، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے ہاتھ انسان کو محنت کرنے کے لیے دیے ہیں، اس کی نعمتیں کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ہاتھ دیے، کام کرنے کے لیے دیے. لیکن ان ہاتھوں کا ایک اور بھی بڑا خوبصورت مقصد ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کی دستگیری کرے. اگر آپ صاحب استطاعت ہے تو آپ دوسرے انسانوں کے فیسیلیٹیٹر بنیے، دوسرے انسانوں کی آپ ہیلپ کریں، مدد کریں ان کی. لیکن ایسا جو ہے وہ کم نظر آتا ہے. اس نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ آج پھر ایسے ہاتھ سے معذور ہونا اچھا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ دوسرے انسانوں کے مددگار نہیں ہیں تو پھر آپ ان ہاتھوں کو ہاتھ مت کہیے. اگر آپ نے کہنا ہے تو انہیں پھر معذور ہاتھ کہیے. پھر ایسے ہاتھ سے معذور ہونا اچھا ہے، کسی کے واسطے جو آسرے کا ہاتھ نہیں. اچھا پھر اس سے اگلا شعر ہے کہ اس سے اگلا شعر جو ہے وہ خواجہ میر درد کا ہے. بڑا مشہور شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو،
اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا، ہمدردی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ واسطے پیدا کیے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ جو عبادت کرانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو فرشتے ہی کافی تھے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمدردی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جو ہے خواجہ میر درد کا کہنا ہے۔ اس سے بیٹا جی اس سے اگلا شعر جو ہے وہ یہ ہے کہ پتلی گردن پتلے ابرو پتلے لب پتلی کمر، پتلی گردن پتلے ابرو پتلے لب پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی۔ اب جو یہ والا شعر ہے کہ پتلی گردن پتلے ابرو، یعنی آج کا جو آدمی، جو موجودہ دور کا آدمی ہے، وہ اپنے باطن کی خوبصورتی کی بجائے اپنے ظاہر کو خوبصورت کر رہے ہیں۔ اور وہ ظاہر کو خوبصورت کیسے کر رہا ہے؟ وہ خواتین کی طرح آرائش و زیبائش کی طرف چلا گیا، جب کہ ایک آدمی کوئی بالکل یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ ان فضولیات یا ان فضول چیزوں کی طرف دھیان دے۔ پتلی گردن، اس کا بیٹا جی مفہوم دیکھیں کہ کہا کہ آج کے دور میں حسن کا معیار کمزور گردن باریک بموں نازک لب اور پتلی کمر کو سمجھا جاتا ہے۔ یعنی آج کے دور میں حسن کا معیار کمزور گردن باریک بموں نازک لب اور پتلی کمر کو سمجھا جاتا ہے، یعنی جو جتنا بیمار ہوگا اتنا ہی خوبصورت اور پرکشش سمجھا جائے گا۔ اس میں آپ دیکھ سکتے کہ اس میں یہ جو ہے وہ اس پر جو طنز کرتے ہیں مزاحیہ انداز میں، کہ وہ یہ ہے کہ آدمی کو یہ بالکل آج کا جو آدمی ہے وہ اپنے باطن کو خوبصورت کرنے کی بجائے اس نے اپنے ظاہر کو خوبصورت کر لیا ہے، جبکہ یہ بالکل اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا کبھی بھی طریقہ کار یہ نہیں رہا۔ اس سے اگر اپنے آپ کو خوبصورت کرنا ہے تو وہ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے کرے، اپنے کردار کو خوبصورت کرے۔ وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اسے قرآن اور سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ یعنی ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ کہا کہ قرآن میں ہو گوتا زن اے مرد مسلماں، قرآن میں ہو گوتا زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اور اس میں کچھ طنز کے اشعار جو ہیں ان کو دیکھیے کہ بیٹا جی پہلا شعر ہے کہ ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے۔ آج کے آدمی بظاہر خوبصورت نظر آتے ہیں، جب آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو ان کی باتوں سے خوشبو نہیں آئے گی، آپ کو ان کی باتوں سے، کیونکہ ان کا ظاہر اچھا ہے، ان کا باطن اچھا نہیں ہے۔ ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے، چھلکے سجے ہوں جیسے پھلوں کی دکان پر۔ کتنا خوبصورت جو ہے شکیب جلالی نے طنز کیا ہے۔ اور جو شیخ ابراہیم ذوق ہیں ان کا شعر آپ دیکھیے کہ آج کے آدمی کو انہوں نے کیسے طنز کا نشانہ بنایا کہ جو خواتین کی طرح آرائش و زیبائش کرتا پھر رہا ہے۔ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے، واز میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف، واز میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ بیٹا جی آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج جتنا پڑھا ہے آپ نے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کا جو ہے وہ اگلا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں